बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ को कैसे रजामंद कर सकेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दिन एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का कंट्रोल कुछ शरपसंद अनासर के हाथ क्यों मुंतकिल हो चुका है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है। गुज़श्ता 3 हफ्ते की सियासी हलचल को अगर देखा जाए तो हमें अंदाजा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बल्कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से भी आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से अहम मुलाकातें कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो का मानना है कि पाकिस्तान में आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है और अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल एजेंडे की तकमील का हिस्सा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईनी अदालतों से मुताल्लिक बयान देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सबसे पहले 27 अक्टूबर 1931 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। उनका कहना है कि हमारी पेश करदा तजवीज़ जिन्नाह की तजवीज़ जैसी है। कायद आज़म ने आईनी मामलात के लिए वफाकी अदालत, हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट और एक फौजदारी अपील की अदालत की तजवीज़ दी। कायद आज़म ने कहा था कि कोई भी सवाल जो वफाकी आइन से मुतल्लिक हो या आइन से पैदा हो उसे वफाकी अदालत में जाना चाहिए और कायद आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो और वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोशां है। तरमीम की मंजूरी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का इनकाद किया जा रहा है। आईनी तरमीम पर ना हुकूमत की नंबर गेम मुकम्मल है और ना ही ड्राफ्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा सका है। ना अदलिया और ना ही बार इससे मुत्तफिक नजर आ रही हैं। ज़मीर की आवाज़ के बाद अगर आईनी तरमीम की मंजूरी मुमकिन हो भी गई, फिर भी इम्कान है कि अदलिया की तरफ से तरमीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। इससे कबल अप्रैल 2010 में 18वीं तरमीम की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी के बावजूद हुकूमत को 19वीं तरमीम लानी पड़ी। आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। एक तरफ बार और बेंच, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें और तीसरी तरफ ज़मीर की आवाज़ पर आईनी तरमीम की मंजूरी। हुकूमती पहिया कैसे चल सकेगा। पीपल्स पार्टी नंबर गेम पूरी ना होने के बावजूद तरमीम की मंजूरी की तरफ बढ़ती है तो पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपको देख रहे हैं, बड़ा एक्टिवली आप इंगेज कर रहे हैं, मनाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, तो मौलाना साहब की तरफ से कुछ लग रहा है, रजामंदी जाहिर की जा रही है? सादिया, मेरे ख्याल में तो बहुत मुस्बित रिस्पॉन्स है। बुनियादी तौर पर जब भी इस तरह की कोई प्रपोज़ल टेबल पर आता है तो हर सियासी जमात के अपने प्रपोज़ल्स भी होते हैं, उसकी एक अपनी विश लिस्ट भी होती है और वो कोशिश ये करती है कि मैं दूसरी साइड को मनवा लूँ। तो नेचुरली मौलाना साहब की उनकी सियासी जमात के जहन में भी कुछ इस तरह के नुकात हैं, तो उसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है, बट रिस्पॉन्स बाय एंड लार्ज अच्छा है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई इसके अंदर मुस्बित रिस्पॉन्स इवेंचुअली आएगा और हम मौलाना साहब की जमात को राज़ी करने में कामयाब हो पाएंगे। हम देख रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से भी ऑब्वियसली उनका अपना ड्राफ्ट जो JUI का है वो भी सामने आया है। असल बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ ये FCC का ही मामला है कि वफाकी आईनी अदालत ना हो तो फिर मौलाना साहब को कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, मैं डिफरेंस से ज़्यादा सोचूंगा इत्तफाक किस चीज़ के ऊपर है। पीपल्स पार्टी का एक मुसव्विदा है, हुकूमत का एक मुसव्विदा है और अब मौलाना साहब का भी मुसव्विदा आ गया है। यानी कि 3 सियासी जमातें जो हैं बुनियादी तौर पर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मुल्क का जो ये अदालती निज़ाम है इसके अंदर बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, इसमें मुतदिल तरीके से चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ वेयर द पॉजिटिविटी लाइज।
اب حکومت کی وش لسٹ پوری ہو پاتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے یا مولانا صاحب کی ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلے 1 ماہ سے 1.5 ماہ سے بلاول صاحب آئینی عدالت کے کانسیپٹ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے، وکلا تنظیموں سے بات کر رہے ہیں، جو رسپانس آیا ہے وہ مثبت ہے. بائی اینڈ لارج لوگ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ ہاں نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس لانے کی ضرورت ہے. ابھی جو پاور سینٹر ہے وہ صرف ایک عہدہ ہے، پارلیمان کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے، بار کا اس کے اندر اتنی ریلیونس نہیں ہے. تو سب سٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر انوالو کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بٹ ایون اف یو سیٹ اسائڈ ڈفرینسز اور کامنالٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ جائے، باقی ساری چیزیں منظور ہیں، تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ کوئی ڈیفینیٹو بات تو اس وقت نہیں کر سکتا، لیکن میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ایز آف ناؤ آج کی تاریخ تک پیپلز پارٹی اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ آئینی عدالت ایک ایسی کمٹمنٹ تھی جو بلاول صاحب کی والدہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی تھی. بلاول صاحب نے 2024 کے انتخابات میں اس بات کا ذکر کیا، اور جب بلاول صاحب کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی جب بلاول صاحب نے آئینی عدالت کے حوالے سے بات کی تو میاں صاحب خود برملا کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہ چیز ہے کہ 2006 میں آپ کی والدہ کے ساتھ طے کر چکا ہوں. تو ہم اور کل کے ٹویٹ میں انہوں نے قائد اعظم کا بھی ذکر کیا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے. کل انہوں نے قائد اعظم کا ذکر کیا، 1931 کی قائد اعظم کی ایک سپیچ ہے اس کے حوالے سے. آج انہوں نے جسٹس دوراب پٹیل کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا جس میں بتایا کہ دوراب پٹیل صاحب وفاقی آئینی عدالت کے بارے میں کیا سوچتے تھے. میں ایک آسان الفاظ میں اگر آپ کو چیز سمجھاؤں، دیکھیں کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ساری قوم کے اوپر آتے ہیں، جس طرح پارلیمان کے اثرات آتے ہیں. تو پارلیمان کے اندر ایک تو پاپولیشن کے حساب سے نیشنل اسمبلی ہے، اسی پارلیمان کے اندر ایک اپر ہاؤس کریٹ کیا 73 کے آئین میں کہ سینٹ کا نام رکھ دیا جس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن تھی، تاکہ کوئی وفاق کی اکائی یہ نہ سوچے کہ جی ہمیں آئسولیٹ کیا گیا ہے یا ہمیں انکلوڈ نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے آئینی عدالت کا جو مجوزہ ہے ہمارا ڈرافٹ ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی یہی چیز پروپوز کر رہی ہے، وہ آئینی عدالت کے اندر صوبہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اس کی ایکول نمائندگی ہو تاکہ کسی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو یہ نہ لگے کہ یار کوئی اور صوبہ ہمارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی کانسیپٹ کو اب بلاول صاحب آگے لے کر چل رہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے اس پہ اتفاق ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک چیز اور کیونکہ کرٹیسزم مجھے بجائے اس کے سوائے اس کے کہ جی وہ خان صاحب کو آپ ایسا کریں ریلیف دے دیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تاریخ خود چینج کر لیں تو ہم تیار ہیں، یہ ڈرافٹ آپ قاضی فیض عیسی صاحب کے لا رہے ہیں. ان انفرادی پوائنٹس کے علاوہ کچھ خاص کوئی ٹھوس جو ہوتی ہے نا سبسٹینٹیو بات. پیپلز پی ٹی آئی کے جو لوگ موجود ہیں پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر، ان کی طرف سے کوئی تجاویز بھی نہیں آئی ہیں کہ اس کو آپ ایسے کر لیں، اس کو تبدیل کر دیں؟ ان کی تجویز کل میں بتاؤں، بلکہ جو جمعے کے روز کا اجلاس تھا وہ بڑا مثبت تھا. اس کے اندر پی ٹی آئی نے بہت اچھے انداز سے بات کی. انفیکٹ نام لیے بغیر اگر میں بتاؤں ان کے ایک رکن کہتے ہیں کہ سینیورٹی کا اصول بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ پینل بھیجیں اور میرٹ کم سینیورٹی دونوں کو آپ چیک کر کے، جو کہ ہائی کورٹس کے لیے اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. بہت پازیٹیو تھے وہ. کل کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اس کے اندر انہوں نے کہا نہیں جی یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ شاید کل تک وہ آ گئی تھی، احتجاج کی کال دے چکے تھے 15 کی. تو اور کل پھر انہوں نے کہا جی 30 اکتوبر کے بعد دیکھتے ہیں. تو آج آپ ان سے پوچھ لیں کہ چلو یار 30 اکتوبر آپ کی بات مانتے ہیں، 1 نومبر کو یہ چیز پاس کریں گے، وہ اتفاق کریں گے؟ وہ پھر جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. تو میں بنیادی طور پر یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ انفرادی سوچ کا ہم سوچیں، ہم اجتماعی پرسپیکٹو سے سبسٹینٹیو چیز کو ایڈریس کریں. اس میں کوئی نقص ہے آپ نقص کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے بتا دیں. حکومت کا جب ڈرافٹ آیا پیپلز پارٹی نے اس ڈرافٹ کے بہت سارے نکات سے اتفاق نہیں کیا. ہم نے اپنا پروپوزل ان کے سامنے رکھا، ہم نے ان کو قائل کیا. ہم جب جے یو آئی کو ہم نے اپنا پروپوزل دیا تو جے یو آئی نے 100% ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا.
प्रिंसिपल से, स्पिरिट से इत्तेफाक था उनको, बट जो पैरामीटर्स थे उन्होंने कहा नहीं हमारा ख्याल दूसरा है, उन्होंने अपना एक काउंटर प्रपोजल दे दिया। तो ये जो तनकीद तनकीद से मैं समझता हूँ चीज़ आगे नहीं बढ़ती। मुर्तज़ा साहब से एक बात और बताइए, अब ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, हमने देखा है कि आप लोगों ने 18वीं तरमीम किस तरीके से इत्तेहादी जमातों को साथ लेते हुए, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेते हुए 18वीं तरमीम आप लोग लेकर आए, बट उसके बाद हुआ क्या, आपको 19वीं तरमीम लानी पड़ गई क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने कह दिया था कि वरना वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे पूरी 18वीं तरमीम। अब ये अगर हो भी जाती है 26वीं आईनी तरमीम, तो इसके बाद कोई 27वीं तो नहीं लानी पड़ जाएगी? कलअदम करार देने के इसके इम्कानात हैं? देखिए, मेरा बहुत एहतराम के साथ उस वक्त का जो पार्लियामान था, मेरा एक उसूल है जो मैं समझता हूँ भुट्टो साहब का, जो बिलावल साहब, बीबी साहिबा फॉलो करती हैं, व्हेन यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। ठीक, आपको खड़ा रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के पार्लियामान ने जो सरेंडर किया था इस डर की वजह से, वो गलत था। दूसरी चीज़, उस वक्त के चीफ जस्टिस का ये धमकी देना कि मैं पूरी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं समझता हूँ वो चीज़ भी गलत थी। हमें, इसीलिए मैं बार बार पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें अपने हर काम में एतदाल लाने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल एक्सट्रीम उस पर चले जाते हैं, हमने मॉडरेशन को छोड़ दिया है, और पीपल्स पार्टी से वो मॉडरेशन का किरदार अदा कर रही है कि हम ब्रिज बने उन तमाम डिफरेंसेस के दरमियान, ताकि एक ऐसी चीज़ को क्रिएट किया जा सके जिसके ऊपर लोगों का इत्तेफाक भी हो और लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोगों को इंसाफ मिल सके। शायद सादिया अफजाल को इंसाफ मिल जाएगा, शायद मुर्तज़ा वहाब को भी इंसाफ मिल जाए, लेकिन वो जो आपका गुमनाम कैमरामैन है, वो जो आपका गुमनाम पीएन है, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को, जिसने मुल्क का आइन बनाया, उसको इंसाफ मिलने में, उसके वरसा को इंसाफ मिलने में 45 साल लगे, तो जस्ट इमेजिन कि एक आम आदमी की क्या कैफियत होगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसके कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इम्कानात हैं या नहीं? देखिए, इम्कान तो हर चीज़ का होता है, लेकिन अगर पार्लियामान क्लियर है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम की तर्जुमानी जो है वो ना टीवी चैनल करता है, ना कोई अखबार करता है, ना कोई एसोसिएशन करती है, वो पार्लियामान करता है, और ये आइन में लिखा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप कहते हैं आइन की सरबुलंदी, तो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि आइन का फला प्रोविज़न जो मुझे फेवर करता है उसको फॉलो करो, लेकिन जो सियासतदानों को या पार्लियामान को फेवर करता है उसको इग्नोर कर दो। वफाकी आइनी अदालत बन जाने के बाद आइनी मामलात या जो बुनियादी हुकूक के मामलात हैं वो उस आइनी अदालत में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रह जाएगी? सुप्रीम कोर्ट रहेगा, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के तमाम फॉर सिविल क्रिमिनल डिस्प्यूट्स तमाम के तमाम जो हैं वो उसकी फाइनलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी, और कोई तजाद नहीं रहेगा। ठीक है, अभी तो ये है ना कि देखें, जैसे ही कोई आईनी केस आता है तो आप भी सिर्फ उस आईनी केस के ऊपर बात कर रही होती हैं, टीवी चैनल भी, सोसाइटी भी उसी के ऊपर बात कर रही होती है, जजेस भी। या हम जब देखते हैं कि कोई अगर केस लगा हुआ भी है तो किसी सियासतदान का केस पहले लगा हुआ होता है, वो किसी आम आदमी का केस नहीं लगा हुआ होता। जो टीवी पे रिमार्क्स आते हैं, बिल्कुल, वो किसी आम आदमी केस के नहीं आते हैं, वो रिमार्क्स तो वही आते हैं ना कि जी वजीर आजम को बुला लिया, वजीर आला को बुला लिया, फला वजीर को बुला लिया, या फला चीज़ को कलअदम करार दे दिया। मैं पर्सनली समझता हूँ कि माजी में आपने अदालतों को भी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस जो है ना इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो कि मुनासिब नहीं था। अदालत एक एब्सोल्युटली इतना अहम इदारा है मुल्क का कि उसको अगर आप पॉलिटिकल मामलात के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा ना, तो फिर होगा ये कि जिस तरह एक वज़ीर आज़म दूसरे वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान पे लगाता है, उसी तरीके से इन जज साहिबान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इमरान खान साहब का गालिबन मैंने कोई मैसेज देखा अखबार पे जिसमें उन्होंने कहा हम मंसूर अली शाह के साथ हैं। देखिए, अफराद मैटर नहीं करते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन हुकूमत इनका जारी करे जल्द अज जल्द। हम सब, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के साथ है, पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के हर जज के साथ है। बिलावल साहब ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि मेरे लिए फैज़ ईसा साहब भी काबिल एहतराम है, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, याया अफरीदी साहब भी हैं, जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जितने भी लोग इस वक्त अदालत में बैठे हुए हैं, सब के सब रिस्पेक्टेबल हैं, और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो पार्लियामान की इज्जत और तौक़ीर है उसको भी हमें करना चाहिए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सब एक चीज़ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है बट होती रही है कि जी वो वक्ती हालात को देखते हुए आप फैसले कर लेते हैं, जिस तरह 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ा आइन को रीराइट करने का।
اب کل کو کوئی پارلیمان آتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی آئینی کورٹ کا قیام غلط ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، اب اس کو بھی واپس ہونا چاہیے، اب ایک اور آئینی ترمیم آنی چاہیے اور آئینی کورٹ ختم ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جو لا میکر تھا جب اس نے آئین بنایا نا تو اس نے قانون کو پاس کرنا اتنا آسان نہیں کر دیا کہ وزیر اعظم بیٹھے اور آج اس نے فیصلہ کیا کہ جی میں قانون یا آئین تبدیل کر رہا ہوں، اس نے کر دیا. اس کو 2/3 اکثریت صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ سینٹ میں بھی چاہیے ہوتی ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس سینٹ کے اندر وہ عددی اکثریت نہیں ہوتی. جو اعتراض ہے وہ یہ تھا کہ 63A کے فیصلے میں ایفیکٹولی سپریم کورٹ کے ان معزز جج صاحبان نے، ان 3 جج صاحبان نے آئین کے اندر تشریح کے نام پر الفاظ کو ایڈ کر دیا. اور جب آپ الفاظ کو ایڈ کرتے ہیں سو یو آر ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کیا کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے امینڈ کرنا اگر کسی فرد کو جو کہ وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، منسٹر ہے، اسپیکر ہے، اگر پارلیمان کو بھی سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو کیا چند جج صاحبان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ ایک فیصلے کے ذریعے کہہ دو کہ آئین کو ری رائٹ کر دو؟ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ارشاد حسن خان صاحب نے پرویز مشرف کے زمانے میں فیصلہ دیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہ نہ صرف آمریت الاؤڈ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے نام پر بٹ آئین کو ترمیم کرنے کی بھی اجازت دی. اور منحص القوم عام لوگوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، کسی آپ عامر کو آئین کو ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو آپ مجھے بتائیے اگر ایک فرد واحد عامر کی شکل میں نہیں کر سکتا، ایک فرد واحد وزیر اعظم کی شکل میں نہیں کر سکتا تو ایک فرد واحد کیا جج کی شکل میں کر سکتا ہے؟ میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ماننا یہ ہے کہ یہ غیر مناسب چیز ہے. اب 2/3 اکثریت پہ آ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. نمبر ہی کا تو ایشو اس وقت چل رہا ہے. ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے سوال میں اس سوال میں اپنے پچھلے سوال کا خود جواب دے دیا کہ آئینی ترمیم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. 2/3 نہیں ہوگی تو آپ آئین میں ترمیم نہیں لا سکتے. بٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے MNAs کو جو ہے نا چھپاتی پھر رہی ہے کہ جب تک کہ ترمیم نہیں آتی آپ لوگ جو ہیں وہ غائب ہی رہیں، کیونکہ چانس ہے اب 63A کے اس والے فیصلے کے بعد جو بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے تو نہیں ہیں لیکن وہ منحرف اراکین بھی شاید ضمیر کی آواز سن لیں. تو ہمارے یہاں ضمیر کی آواز سنی جاتی ہے اور پھر ترمیم پاس ہو جاتی ہیں. آپ فیئر پوائنٹ آپ نے بات کی، لیکن آپ کے نا پی ٹی آئی اپنے اراکین کو چھپا رہی ہے. پی ٹی آئی کے اراکین تو خود پی ٹی آئی سے چھپ رہے ہیں آج کل. اچھا ابھی جو احتجاج کی کال تھی کوئی نظر آیا تھا؟ یہ کنفیوزڈ سیاسی جماعت ہے، ایک دن کچھ کہتی ہے دوسرے دن کچھ کہتی ہے. میں بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو اس کو کنوے کیجیے. اگر آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نظریے کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر وہ آپ کے نظریے کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اینٹی پاکستان نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، جیسے SCO کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جب بھی کوئی مثبت چیز ہونے کی کوشش ہو، پچھلی بار ملیشین فورن منسٹر کو کہا جوائن کریں ہمیں، رائٹ، تو یہ غیر مناسب چیزیں. تو اگر ان کے کچھ اراکین یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، تو میرا ماننا یہ سادیہ ہے کہ پاکستان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. آج ملک معاشی اور سفارتی تنہائی سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف میں موجود چند عناصر آج بھی ادنا سیاسی مفادات اور اپنی ذاتی رنجشوں کے باعث ریاست پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے اندر موجود ان عناصر کا کہنا ہے کہ 15 اکتوبر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے پہلے دن ڈی چوک میں ہر صورت احتجاج ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی احتجاج کے معاملے پر منقسم ہے، البتہ پارٹی اہلکار جو احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی تعداد ان عناصر کی نسبت کم ہونے کی وجہ سے پارٹی پالیسی میں ان کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. سینئر صحافی انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں جو 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کرنے کے خلاف ہیں. تحریک انصاف کے دیگر رہنما جن میں اسد قیصر، حامد خان، رؤوف حسن بھی اقلیتی گروپ کا حصہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ SCO اجلاس کے دن احتجاج پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. اسی رپورٹ کے مطابق شہباز گل، حماد اظہر، خالد خورشید اور حافظ فرحت ان سخت گیر عناصر کی قیادت کر رہے ہیں جو احتجاج کی کال دینے کے لیے سیاسی کمیٹی کو قائل کرنے میں کامیاب رہے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیاں ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں.
شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے دن ڈی چوک پر احتجاج کی کال کی وجوہات تحریک انصاف قائدین بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ احتجاج کی وجوہات کے لیے کچھ اہم سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے اہم سوال، کیا تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 15 اکتوبر کو احتجاج کر رہی ہے؟ تو نہیں، ایسا بھی درست نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے قائدین خورشید شاہ کی سربراہی میں قائم پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا حصہ ہیں اور کمیٹی تمام اجلاسوں میں تحریک انصاف کے اہم اراکین، جن میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سابق سپیکر اسد قیصر شامل ہو رہے ہیں۔ پارٹی کو آئینی ترمیم کے حوالے سے کھل کر موقف پیش کرنے کا بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اپنا تیار کردہ ڈرافٹ بھی جمع کروائے گی۔ دوسرا اہم سوال، کیا تحریک انصاف بانی رہنما کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہی ہے؟ تو ایسا بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بانی رہنما کی رہائی عدالتی احکامات کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے چند اراکین احتجاج کے فیصلے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ عوامی رائے اور سوچ جنم لے رہی ہے کہ تحریک انصاف کی فیصلہ سازی درست نہیں اور کسی بھی صورت ملک کے مفاد میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک کے قائدین عمر ایوب اور شیخ وقاص اکرم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بانی رہنما سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی گئی تو احتجاج ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایس سی او کے اجلاس کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک پابندی ہے، جس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی تسلیم کیا گیا ہے اور احکامات دیے گئے ہیں کہ پابندی کے بعد ملاقات کی اجازت دی جائے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیا سیاسی کمیٹی کے بیرون اراکین یا ملک میں موجود قانون سے چھپے ہوئے اراکین کو پارٹی کی فیصلہ سازی کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اور ریاستی مفادات کو کیوں اہمیت نہیں دی جا رہی؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہر قانون احمد اویس صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت جو ڈیسیجنز ہم دیکھ رہے ہیں یا یوں کہیے کہ کچھ ڈیسیجنز کا فقدان بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ تمام فیصلے کون کر رہا ہے؟ فیصلہ سازی میں کون شامل ہے؟ کیونکہ جو اہم سیاسی اراکین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب سے ایسی کوئی ہدایات ہمیں نہیں ملی، چند عناصر جو ہیں آپ کے، چند ممبرز جو ہیں وہ آتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر اپنے فیصلے کو کے متضاد کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ساری چیزیں جن کو شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود بہت سارے لوگوں سے بھی اس وقت جو ہے فیور نہیں مل رہی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں شک نہیں ہے کہ پارٹی اس وقت کرائسس کا شکار اس وجہ سے ہے کہ قانونی اور غیر قانونی ہر قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ انہوں نے روا رکھے ہیں پارٹی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اور اس کی سب سے بڑی آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ عمران خان کے اس وقت کوئی کسی کیس میں ان کی کنوکشن نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، ایکیوزڈ ہیں مختلف ایف آئی آرز کے اندر، جو آن دا فیس آف اٹ بھی جو محسوس ہوتا ہے کیسے ان کو، کیونکہ جتنے کیسز میں سزا ہوئی تھی وہ بری ہو گئے، تو اب ان کو اندر رکھنا تھا، تو ایک بہت ساری مختلف قسم کی ایف آئی آر میں ان کے نام ڈال کے ان کو انڈر ٹرائل رکھا۔ اب جب انڈر ٹرائل پریزنر ہوتا ہے جی تو یہاں پر ایک ان کی حیثیت منفرد ہے کہ وہ ایک ایکس پریزیڈنٹ، ایک پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انڈر ٹرائل کی حیثیت سے کنوکشن ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تو الگ بات ہے کہ وہ پنشمنٹ جو ہے اس کے اندر اے کلاس ملتی ہے، بی کلاس ملتی ہے، سی کلاس ملتی ہے، اور قانون کیا کہتا ہے۔ لیکن انڈر ٹرائل پریزنر کے لیے وہ تمام مراعات ان کو وہاں ملنی چاہیے جو کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے، اور یہ جیل مینول میں یہ چیز شامل ہے۔ اس کے باوجود ان کو نہیں مل رہی، ان کو بلکہ سختیاں کر دی گئی ہیں ان کے اوپر، جو ایک واک کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، اور باتھ روم کے الگ ہونے کی، یہ تمام چیزیں ان سے ہٹا دی، مجھے اطلاع یہ دی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں ان سے چھین لی گئی ہیں، اور اب ان کے جو ایک بالکل ایک چھوٹا سا ایک سیل ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں،
اور اخبار تک کی جو ہے ٹی وی تو نہ صحیح اخبار تک کی فیسلٹی بھی ان کو اویلیبل نہیں. احمد اویس صاحب آپ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ اوبویسلی پارٹی کا حق ہے کہ اپنا احتجاج ان چیزوں پر کرے اور جہاں جہاں جس فورم پہ وہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس دن ملیشین پرائم منسٹر آتے ہیں اس دن علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ نکل آتے ہیں سڑکوں پر, وہ تو پہنچ جاتے ہیں, ان کی واپسی بھی معمہ ہے, تمام چیزیں ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں, پارٹی ان کی مخالفت کر رہی ہے. پھر اب ایس سی او کے لیے سربراہان آ رہے ہیں, یہاں پر 7 ممالک آ چکے ہیں, 900 کے قریب وفود آ رہے ہیں. اس دن شیخ وقاص اکرم صاحب کا یہ ٹویٹ کرنا جس سے اب شاید وہ پیچھے ہٹنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ملاقات کرنے دیں تو پھر کال واپس لے لیں گے. سو یہ کہیں نہ کہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے یا یہ امپریشن دیتا ہے کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ریاست کے خلاف جا رہی ہے یا ملک کے خلاف جا رہی ہے اتنے امپورٹنٹ ایونٹ پہ جب چائنیز پریمیئر بھی ملک میں آ رہے ہیں. دیکھیے یہ احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں اور یہ ریاست کے اگینسٹ نہیں ہوتا. اینی تھنگ جو کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو اس کو ریاست کے اگینسٹ نہیں کہا جا سکتا. ہاں ریاست کے اگینسٹ باتیں کچھ پاسٹ میں ہوئی تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈاؤٹڈلی وہ باتیں جو ہیں ریاست کے اگینسٹ تھیں. مثلاً 1990 میں جب بے نظیر شہید کی حکومت کو انہوں نے غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو ہٹا دیا, ان کو فائر کیا, اور اس کے بعد ان کی پیپل پارٹی کی ہائی کمان وہ ایک بلو پرنٹ لے کے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس اور پینٹاگون کے پاس گئے امریکہ, اور جا کے وہاں ان کو وہ دکھایا, کہنے کا یہ بلو پرنٹ جو ہے یہ تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان ایٹمی پروگرام بنا رہا ہے, اس کے اوپر چل رہا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ پریسلر امینڈمنٹ جو ہے اس کے اوپر آئی تھی امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب انفارمیشن آ گئی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ ہمارے پاس, لہٰذا پریزیڈنٹ کے پاس اب چوائس کوئی نہیں ہے, وہ ان کے اوپر ملٹری اینڈ اکنامک پابندیاں جو ہیں سینکشن وہ ان کے اوپر لگائیں گے, اور پاکستان کے اوپر لگائی گئیں. یہ ہے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جس کو کہا جائے. یہ تو احتجاج وغیرہ ہونے یہ اینٹی اسٹیٹ نہیں, اینٹی گورنمنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارے نزدیک جو ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن سے فائنلی پاکستان از کمنگ آؤٹ. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے تو آلریڈی ایک تاثر ہے نا کہ سیف ملک نہیں ہے, اور اتنے لوگوں کا آنا اور پھر ڈی چوک پہ ہی انسسٹنس پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کہ ہم نے وہیں جانا ہے. تاریخ پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتی تھی جب یہ سربراہان واپس چلے جاتے ہیں, اس دن کرتے رہتے گورنمنٹ کے خلاف احتجاج. میں آپ کو بتاؤں یہ بات آپ کی اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن آپ سنیے کہ یہ جب ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اس کو یہ تمام اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک چینل کے اوپر جو ہے شرکت کرے, سمٹس ہوں یہاں پر, ان میں انوائٹ کیا جائے, سب کچھ کیا جائے. ایک حکومت ہم تو پھر ابھی کنسائل کر کے بیٹھے میں نا بہت ساری باتوں کو, کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں. آج ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے الیکٹڈ نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ایک جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر جھوٹے اوتھ لے کے یہ پارلیمنٹ کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو احتجاج کرنا جو ہے اب جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ روئے پیٹیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. وہ صحیح ہے, لیکن الیکشن لڑنے نہیں دیا, پارٹی توڑ دی. چلیں میں اس کو ریفریز کرتی ہوں. ایک سوال ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بڑی ناجائز حکومت ہے اور یہ بالکل ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ تمام چیزیں کرے جو یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ 12 ممالک جو ایس سی او میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ حکومت یا اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے. امریکی عوامی نمائندگان سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہوتی ہے, لابنگ فرمز وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہائر کرتی ہے. اسی حکومت کی انہی تمام حرکتوں کو جو ہے وہ مزید اجاگر کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, خان صاحب قرضہ نہ دو, وہ ڈیل ہو جاتی ہے, آئی ایم ایف پھر بھی دے دیتا ہے. آرمی چیف کے خلاف وہ خطوط لکھتے ہیں, غیر ملکی جریدوں میں آرٹیکلز لکھتے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں شاید پاکستان تحریک انصاف کو مایوسی تو نہیں ہو رہی کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی نہیں سنی جا رہی ہماری اس حکومت کے خلاف. نہیں دیکھیں نا, یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اس حکومت کے خالق اور حکومت یہ اکٹھے ہیں, اور ان دونوں کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ صرف ایک خوف ہے. پی ٹی آئی کا, عمران خان کا خوف ہے کہ یہ اتنا پاپولر ہے کہ اس کو
ذرا سی بھی ہم نے چھوٹ دے دی تو یہ سب مریمیٹ ہو جائے گا. ہمارا سیٹ اپ جو ہے کہ جھوٹ کی اوپر ببل کی طرح ایک جو ہے پانی کے سرفس کے اوپر موجود ہے. تو یہ حقیقت میں جو آپ کے سوالات ہیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن یہ اتنی الجھی ہوئی صورتحال ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی سٹیپ لینے چاہیے تھے. دیکھیں جب یہ حکومت کی فارمیشن ہو جاتی ہے نا, جیسے کیسے بھی ہو گئی, تو ان کو چاہیے تھا حکومت کو ہمیشہ میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے, ارسپیکٹو کہ میں اس کے متعلق کیا سوچتا ہوں یا کوئی کیسا ہوتا ہے. جب حکومت بن گئی میگنینیمٹی دکھاتے ہیں, یہ ٹی اور بناتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آؤ ہم سے بیٹھ کے نیگوسیشن کرو, بات چیت کریں, ہم کہیں سیٹل کرتے ہیں ایشو کو. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کچھ مہینوں میں بعض اوقات شہباز شریف نے ایک لفظ منہ سے نکالا ہم بات کرنے کو تیار ہیں, دوسرا سینٹنس وہ یہ بولا اسی سانس میں کہ جی یہ ان کے خلاف تو ریفرنس جو ہے ہم ان کو بین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہم نے. اور ان کے کیبنٹ ممبر ایک نے کہا, وہ احسن صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے 9 فروری کا جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح خواجہ صاحب نے کچھ اور کہہ دیا. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ نیگوسیشن بات چیت کو تو آپ خود بخود دور اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے حکومت کی طرف سے دونوں طرف سے غلطی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف سے بھی کچھ لوگ حامی ہیں, جیسے رؤف حسن صاحب مذاکرات کے حامی ہیں, لیکن پھر ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی. انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت شکریہ احمد اویس صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیں گے, پروگرام جاری رہے گا رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ایک طویل مدت بعد پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دنیا بھر کی نظروں کا محور بننے جا رہا ہے. 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے درجن سے زائد سربراہان کی پاکستان آمد متوقع ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے ساتھ پاکستان کو ایک عالمی تنظیم کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے, جس کے ذریعے اسلام آباد خطے کے دیگر اہم ممالک کے ساتھ معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کو اثر نو بہتر بنیادوں پر قائم کر سکتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک مجموعی طور پر عالمی آبادی کا 40% اور دنیا کی جی ڈی پی کا 32% بنتے ہیں. یہ فورم اپنے اراکین کو دنیا کے مستقبل کی سمت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم محض اقتصادی تعاون بڑھانے کا فورم نہیں ہے. اس تنظیم کے ذریعے رکن ممالک مجموعی کاوشوں کے ساتھ سیکیورٹی صورتحال کی بہتری اور سماجی اور ثقافتی روابط کو بھی فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں. تنظیم کے پلیٹ فارم کی مدد سے دہشت گردی، بین الاقوامی تنازعات اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. 1996 میں شنگھائی تعاون تنظیم کا آغاز شنگھائی 5 سے ہوا تھا. فریم ورک کے ابتدا میں چین، روس، کرغزستان، قازقستان اور تاجکستان شامل تھے. 2001 میں تنظیم، جسے آج ہم شنگھائی تعاون تنظیم کہتے ہیں، اس کی باغ ڈور ڈالی گئی، جس کے بعد سب سے پہلے 5 ممالک کی طرف سے ازبکستان کو رکنیت کی منظوری دی گئی. جون 2017 میں بھارت، پاکستان اور قزاقستان کو تنظیم کی مکمل رکنیت دی گئی. ایران کو 2023 میں شامل کیا گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی بیلاروس کو بھی رکنیت دے دی جائے گی. تنظیم میں رکن ممالک کو توسیع خطے میں باہمی معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کی بنیاد پر دی گئی تھی. میزبان ملک ہونے کی حیثیت سے تنظیم کے اجلاس میں پاکستان بآسانی نہ صرف تنظیم کے دیگر ممالک بلکہ دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت کردار بھی ثابت کر سکتا ہے. پاکستان دنیا کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی منڈیاں دنیا بھر کے لیے کھلی ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع موجود ہیں اور پاکستان کی نوجوان نسل ماڈرن دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. گزشتہ کئی سالوں سے تنظیم کے اندر پاکستان کو بھارت کی طرف سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے. البتہ تنظیم کے گزشتہ اجلاس کے دوران بھارت تنظیم کی فیصلہ سازی سے دوری اختیار کرتا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیگر رکن ممالک کی طرف سے مثبت انداز میں نہیں دیکھا گیا. گزشتہ 2 اجلاسوں کی بات کی جائے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آستانہ سربراہی اجلاس میں شرکت ضروری نہیں سمجھی اور پھر گزشتہ برس اجلاس کو ورچوئل فارمیٹ میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے دہلی کا رویہ دیگر رکن ممالک پر واضح ہو گیا. اسلام آباد اجلاس میں عدم شرکت بھی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ بھارت تنظیم کے دیگر ممالک سے دوری اختیار کر رہا ہے.
جس کی بڑی وجہ پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کو بھی گردانا جا رہا ہے۔ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن ضرور ہے، مگر گزشتہ کئی برسوں سے بھارت چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات میں قربت کی بدولت دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی طرف سے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ جاری کیا گیا تھا، مگر دہلی کی طرف سے وزیر خارجہ جے شنکر کی آمد کی تصدیق ہوئی۔ بھارت تنظیم کو نظر انداز کر سکتا ہے، مگر اس حقیقت کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ تنظیم کے ہی پلیٹ فارم سے رکن ممالک کے سرحدی تنازعات اور دہشت گردی جیسے مسائل سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ بھارت کی شنگھائی تعاون اجلاس سے دوری اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے لیے سفارتی میدان کھلا ہے۔ اہم ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا بھی ایک نادر موقع ہے، جس سے ہمیں مکمل طور پر مستفید ہونا چاہیے اور دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.